बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने मियांवाली में जलसे से खिताब किया। मौजूदा हुकूमती हुक्मरानों पर उन्होंने तनकीद की। साथ ही उन्होंने अदलिया से भी सवाल किया कि जो अदालतें रात के 12 बजे खुल सकती हैं वो ऐसे लोगों को डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं करती। उन्होंने अदलिया से ये भी सवाल किया कि अदालत इस मामले पर वोटों के लेन देन पर कोई सुमोटो एक्शन क्यों नहीं लेती। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलेक्शन कराने के मुतालबे को दोहराया, जो कि मुसलसल इसका मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शन कराया जाए। पिछले जलसों की सीरीज़ भी आज भी उन्होंने कहा कि वो आज से एक नई आज़ादी की जिद्दोजहद का आगाज़ कर रहे हैं और अपने कारकुनान से कहा कि 20 मई को उसके बाद किसी भी दिन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान अपने कारकुनान को मार्च की कॉल दे सकते हैं। जो मुतालबा साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान कर रहे हैं, क्या वो उनका मुतालबा मान लिया जाएगा? हुकूमत इलेक्शन कब कराएगी? इस पर हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन एक जो बात साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान कर रहे हैं कि उनकी हुकूमत को हटाने के लिए कोई बैरूनी साजिश की गई है। हुकूमत की जानिब से इस बात का फैसला किया गया कि हुकूमत अब एक किस पर कमीशन बनाने जा रही है कि और बेनकाब किया जाएगा कि साजिश किसने की, क्यों की। हुकूमत तो इसको मानती नहीं है। वो कहती है कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं इस बयानिया का ढोल पीट रहे हैं, जो कि एक ढोंग है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे बयानिए को वो क्यों कर हुकूमत मान रही है, उस पर क्यों कमीशन बना रही है, जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान पहले ही कह चुके हैं कि वो ऐसे किसी कमीशन को नहीं मानते। आज भी उन्होंने इस बात को दोहराया और ये भी कहा कि वो वही कमीशन मानेंगे जो अदालती कमीशन होगा। हबीब साहब, पहले तो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के जलसों पर हम आते हैं। आज जो अपने जलसों में वो बात कर रहे हैं कि जनाब मैं किसी भी दिन कॉल दे सकता हूँ 20 मई के बाद अपने लोगों को वहाँ पर आने की। वो हम अपने नाज़रीन को एक बार सुनवा भी देते हैं, फिर इस पर बाकायदा आगाज़ करते हैं डिस्कशन का। मैं आगाज कर रहा हूं अपनी तहरीक हकीकी आजादी की। 20 तारीख के बाद किसी दिन भी मैं आपको कॉल दे सकता हूं। ना कोई कंटेनर आपको रोकेगा, ना 18 कत्ल करने वाला राना सनाउल्लाह आपको रोकेगा, और ना ये जूते पॉलिश करने वाला चेरी ब्लॉसम आपको रोकेगा। अगर तुमने इसको रोकने की कोशिश की तो फिर जो होगा वो आप जिम्मेदार होंगे। इलेक्शंस करवाओ, अवाम को फैसला करने दो। इलेक्शन कराओ, आवाम को फैसला करने दो, यही मुतालबा आज भी साबिक़ वज़ीर आज़म ने किया। अभी तक देखिए, जहाँ तक साजिश का मामला है ना, जिससे आपने बात शुरू की, तो साजिश के मामले पे मैं तो बार बार अर्ज़ कर चुका हूँ कि पॉलिटिकली मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई भी अब कमीशन बनना चाहिए या किसी भी किस्म की कोई रियासती सतह पे इसकी तहकीकात होनी चाहिए। आपने तो ये भी कहा था कि समझ नहीं आती कि वज़ीर आज़म इस पर बात भी क्यों कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हम जो अपना रियासती नैरेटिव है वो हम बयान कर चुके हैं और यके बाद दीगरे 2 मजालिस में 2 वज़ीर आज़म की सदारत में होने वाले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलासों में हम ये बात कर चुके हैं। और तहरीरी तौर पे हमारी वजारत ख़ारजा ने बताया है, हमारी रियासत ने हमें बताया कि वो अमेरिका से भी इसका एहतजाज कर चुके हैं। तो लिहाजा जब ये बात हो चुकी है तो उसके बाद अब उस एलामिया में करार दी गई चीज़ को आप कह सकते हैं मदाखलत, वो हमारा रियासती नैरेटिव है। इमरान खान साहब जो कह रहे हैं साजिश का, वो इनका एक पॉलिटिकल नैरेटिव है। और अगर हुकूमत ये समझती है कि ये साजिश नहीं हुई या मदाखलत से पहले साजिश नहीं होती या मदाखलत किसी साजिश का नतीजा नहीं होती, तो ये लफ्जी बहसें हैं, इनके ऊपर पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड होते हैं। आप कह रहे हैं नहीं, वो कह रहे हैं हाँ ऐसा ही हुआ था। तो अब इसी बुनियाद पे एक्चुअली अगला इलेक्शन लड़ा जाएगा। आज तक की तारीख में ऐसा लग रहा है, क्योंकि साबिक़ वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं कि ये फैसला अवाम को करने दें, वोट डाल के करने दें कि ये मेरी हुकूमत साजिश से गई थी या मेरी हुकूमत किसी और वजह से गई थी या मेरी परफॉर्मेंस इतनी बुरी थी। आज वो अपनी परफॉर्मेंस भी किसी दर्जे में बता रहे थे कि मुझे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और मैंने उन मुआशी मुश्किलात पे काबू कैसे पाया। तो लिहाजा ये तो मामला वहीं पे रहेगा कि जलसे चलते रहेंगे। हुकूमत को क्या इस बात पे यकीन है, यानी जो मरियम औरंगज़ेब जब उस बात का ऐलान कर रही थी कि जी मैं हम कमीशन बनाएंगे, मैं सोच रहा था कि जिस फैक्ट का आपको यकीन ही नहीं है उस फैक्ट के ऊपर बनाया हुआ कमीशन आपका वो क्या फैसला लेके आएगा। तो लिहाजा अब आपको ये बिल्कुल एक शौक़ फजूल है कि हम किसी तरीके से दफ्तरी सी कार्रवाई करके, वो बिल्कुल बच्चों का खेल मालूम होगा कि एक शख्स बैठ जाएगा टाई कोट पहन के मेरी तरह जनाब, और वहाँ पे बैठ के देगा अच्छा तुम बताओ, अच्छा तुम बताओ, और लिखिए देगा कि जनाब इसमें कोई साजिश नहीं। ये ऐसा नहीं होता। जब बात मैदान में चली जाती है, सियासी मैदान में और जलसे जुलूसों में चली जाती है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते।
دوسری بات آج جو خان صاحب کر رہے ہیں مجھے اس میں تھوڑا سا ایک یعنی وہ یہ ہے کہ خان صاحب اتنا جارحانہ لہجہ کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں. آج جس انداز سے وہ اپنی آواز کی پوری بلندی پہ جا کے جیسا کہ ان کے مطلب دیکھ سکتے پچھلے جلسوں میں 2011-12 کے جلسوں میں یا اس کے بعد جو ان کا لب و لہجہ ہوتا تھا, تو ایک تو مطلب ان کی میں صحت کی اور ان کی ہمت کی داد دیتا ہوں کہ جو اس قدر بلند آہنگی سے اپنا پیغام برسر جلسہ پہنچا سکتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اب عمران خان کی حیثیت 2013 والے عمران خان کی نہیں ہے, 2018 سے پہلے والے عمران خان کی نہیں ہے. عمران خان صاحب اب ایک ملک کے اور دنیا کی 5ویں یا 6ٹھی آبادی کے اعتبار سے بڑے ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں. اب جب وہ بات کریں تو ان کی بات میں جوش و ولولہ تو اپنے کارکنوں کے لیے ہونا چاہیے, لیکن اتنی بلند آواز کہ جو بالکل آپ سمجھے کہ وہ آپ کے غصے کی علامت بن جائے, تو یہ آپ کے سٹیچر کے لیے بھی شاید ٹھیک بات نہیں ہے, اور پاکستان کی سیاست میں بھی کچھ یہ بہت اچھا رول پلے نہیں کرے گی. آپ جب اس طرح بات کر رہے ہیں کہ جناب جہاں جاؤ گے, اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ ان کی آواز کتنی بلند تھی اور کہ خود انہیں گلے پہ ہاتھ پھیرنا پڑ رہا تھا کہ تم جہاں جاؤ گے تمہیں چور اور غدار سننا پڑے گا. یہ بات آرام سے بھی کہی جا سکتی ہے, اور میرا خیال ہے کہ ذرا کم لفظوں میں اور نسبتاً نرم لفظوں میں بھی کی جا سکتی ہے. اب پرائم منسٹر اگر عمران خان صاحب نے اگلی حکومت آئی کرنی ہے تو اس میں ہمیں پلاننگ اور ٹھہراؤ بھی نظر آنا چاہیے. جو اس جلسے کی تقریر میں مجھے چیزیں ان کے اقدامات تو نظر آ رہے ہیں, لیکن وہاں پلاننگ بھی نظر آ رہی ہے, لیکن ٹھہراؤ کا خاصا فقدان نظر آیا. ٹھہراؤ آپ کو نظر نہیں آ رہا فی الحال. ساتھ صاحب اس سے پہلے جو بات حبیب صاحب بھی کر رہے تھے کہ وہ حکومت کمیشن بنانے جا رہی ہے جو خود اس بات پر یقین نہیں رکھتی کہ کوئی سازش ہوئی تھی. مریم نواز صاحبہ جب پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ ہم کمیشن بنانے جا رہے ہیں, اسی پریس کانفرنس میں آگے چل کر وہ مریم اورنگزیب صاحبہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے اس بیانی پر تنقید بھی کر رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ یہ ڈھونگ رچایا جا رہا ہے ان کی جانب سے, یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں. سابق وزیر اعظم کیوں کر یقین کریں گے؟ اس حکومت کو کیا ضرورت پڑی ہے ایسا کمیشن بنانے کی جس پر کوئی یقین ہی نہیں کرے گا؟ کوئی بھی کیوں یقین کرے گا مریم اورنگزیب صاحبہ کی بصد احترام ان کی بات کے اوپر. آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن اسی پروگرام میں جس دن موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا, جس میں انہوں نے پچھلی میٹنگ کے منٹس کی توثیق کی اور کہا کہ ہاں واقعی ان کو انڈورس کر دیا, جس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ مداخلت ہوئی. جس دن شہباز شریف صاحب کے سگنیچر سے مریم اورنگزیب صاحبہ کے سگنیچر سے وہ منٹس اوکے کیے گئے تھے, اسی شام مریم اورنگزیب صاحبہ ہمارے پروگرام پہ تھیں اور انہوں نے کہا کہ کوئی مداخلت نہیں ہوئی, سازش نہیں. انہوں نے کہا کوئی مداخلت ہی نہیں ہوئی, یہ تو ہے ہی جعلی. اور بھائی صبح آپ نے اس کے اوپر سائن کر کے اوکے کیا ہے, شام کو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ ہے جعلی. تو اس حکومت کی تو انویسٹیگیشن اس کے اوپر کیا ہی بات ہوگی. میں ذرا تھوڑی سی یہاں سے بات آگے بڑھاؤں. میرا حبیب صاحب سے اتفاق نہیں ہے, اختلاف ہے اس بات پہ کہ اس کے اوپر تحقیق نہیں ہونی چاہیے. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے؟ میں اس کو تھوڑا سا لارجر اسپیکٹرم میں دیکھنا چاہتا ہوں. یہ بات حبیب صاحب کی درست ہے کہ معاملہ اب سیاست کے میدان میں جا چکا ہے. اب اگر ایک کمیشن کہہ دے کہ کوئی مداخلت نہیں ہوئی, وہ حکومتی کمیشن ہو, تو بھی لوگ یقین نہیں کریں گے. اگر جو کہ آج تک جو کہ قائل ہو چکے ہیں کہ واقعی سازش اور مداخلت ہوئی ہے, اگر ایک جوڈیشل کمیشن بیٹھے اور کہے کہ ہاں ہوئی ہے سازش اور مداخلت, تو وہ لوگ جو نون لیگ کے سپورٹرز ہیں جن کا خیال ہے کہ سب جھوٹ ہے, وہ پھر بھی یقین نہیں کریں گے. سیاست کے سوالات جو ہیں وہ سیاست کے میدان میں طے ہوتے ہیں, یہ بات درست ہے. لیکن کچھ چیزیں قوموں کی تاریخ میں بڑی ضروری ہیں. امریکہ کے اپنے فارمر CIA کے ڈائریکٹرز اور دیگر لوگوں نے کتابوں کے اندر یہ بات واضح طور پہ کی ہوئی ہے کہ 73 دفعہ 73 ٹائمز امریکہ نے مختلف ممالک کے اندر ورلڈ وار 2 کے بعد سے آج تک رجیم چینج کرنے کی کوشش کی یا کسی حکومت کے خلاف مظاہرے کروائے. اس میں محمد مصدق کی اگزامپل ہے, گمال عبد الناصر کی اگزامپل ہے, ہیوگو شاویز کی اگزامپل ہے, اس کے اندر بہت سی اگزامپلز ہیں. ہمارے اپنی سیاست کے اندر بھی خواہ وہ وکی لیکس کی چیزیں ہوں, خواہ وہ نواز شریف کو آئی ہوئی ہلری کلنٹن کی کال ہو جو 2009 کی لانگ مارچ کے درمیان ہوئی تھی, یا اس سے پہلے کونڈیلیسا رائس کی گارنٹی کے نیچے NRO کیا گیا ہو, دیگر چیزیں ہوں. ہم نے اپنی ماضی کے اندر بھی دیکھا کہ امریکہ کی یا ورلڈ پاورز کی کچھ مداخلت رہی.
تو عمران خان صاحب ایک وار پاتھ پہ نکلے ہوئے ہیں اس وقت. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, اس کے اوپر تو تاریخ فیصلہ کرے گی. پاکستان کے اندر آج کل سیاستدان تو کوئی 500 ہوں گے یا 1000 ہوں گے, لیکن لیڈر اس وقت پاکستان میں ایک ہی ہے. باقی جو سیاستدان ہیں جو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں وہ تو عوام کے اندر صحیح طرح نکل نہیں سکتے. عمران خان صاحب نے ایک نیریٹو سیل کیا جس نیریٹو نے ان کو ایک سیاسی حکمران سے زیادہ ایک پبلک لیڈر بنا دیا, جو کہ ہم نے دیکھا. اب اس لیڈر کا جو کہ عمران خان صاحب اپنے آپ کو جس طرح دیکھ رہے ہیں, جو پبلک نیریٹو انہوں نے کریٹ کیا, یہ ایک ایسا مومنٹ آ گیا ہے پاکستان کی قوم کی زندگی میں جہاں پہ ایک واٹر شیڈ ڈیسیجن کیا جا سکتا ہے, جیسے ایران نے 79 کے اندر کیا تھا, بولیویا نے 54 کے اندر کیا تھا, دیگر ممالک نے کیا تھا, کہ ہم ایک ساؤتھ افریقہ نے 1994 میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے اندر کیا کہ جو بھی غلطیاں ہوئیں جن سے بھی ہوئیں ایک دفعہ شفافیت کے ساتھ ہم اس کا تعین کریں گے. پاکستان نے حمود الرحمان کمیشن کے اندر 1971 کے اندر یہ کیا تھا کہ ہم تعین کریں گے کس سے غلطی ہوئی, کس نے کیا رول پلے کیا, اور اس کے بعد ان باتوں کو فاش کرنے کے بعد آئندہ کے لیے پبلک میں پریشر ہوگا, ساری سیاست سب کو پتا ہوگا کون کس طرف کھڑا تھا, اور لوگ اپنا فیصلہ خود کریں گے, پھر بھی لوگ کسی کو بھی ووٹ کر سکتے ہیں. یہ انویسٹیگیشن جس میں یہ بات پتا چلے کہ کیا پاکستان کے اندر کسی نے باہر سے مل کے حکومت گرانے کی کوشش کی, اس بات کا تعین اس وجہ سے نہیں ہونا چاہیے کہ عمران خان وزیر اعظم بنے, اس وجہ سے نہیں ہونا چاہیے کہ شہباز شریف وزیر اعظم سے ہٹیں, اس وجہ سے ہونا چاہیے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے اتنی بڑی, ہماری آئندہ آنے والی سیاست میں ہمیں پتا ہو کہ یہ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ حکومتیں بنتی اور گرتی کیسے ہیں, اور اگر کچھ نہیں نکلے گا تو کچھ نہیں نکلے گا, سیاست تو اسی طرح چلتی رہے گی. لیکن اگر یہ اب نہیں ہوا تو ہمارے ماضی کے اندر بھی اس طرح کے شکوک و شبہات واضح ہیں کہ جی ہلری کلنٹن کا فون آیا تھا تو کانڈیلیزا رائس نے گارنٹی دی تھی, تو فلانے کا فون آیا تھا تو فلانے نے گارنٹی دی تھی, اور آئندہ بھی یہی ہوتا رہے گا. پاکستان کی سیاست کو شفافیت کی طرف لے کے جانے کے لیے ایک دفعہ حمزہ شہباز صاحب کے الفاظ یوز کرتے ہوئے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی, ٹھیک ہے, چاہے وہ حکومتی سطح پر ہی کمیشن کیوں نہ بنے. حبیب صاحب, آج سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنے جلسے میں ایک اور بات کی کہ عدالتوں کو انہوں نے مخاطب کیا, ان سے سوال کیا کہ کیا آپ لوگوں کو ووٹوں کے لین دین پر کوئی ایکشن, سموٹو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا, اور کہا کہ جو عدالتیں 12 بجے تک کھلی رہ سکتی ہیں تو کیا وہ عدالتیں ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتی؟ دیکھیے, ایک تو میں اس پہ جانے سے پہلے مدرک کمیشن والی بات پہ, جب یہ معاملہ پولیٹیکل ہو جاتا ہے نا, جب ہائیلی پولیٹیکل ہو جاتا ہے, تو اس وقت کمیشن بالکل بے معنی لفظ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پیناما آیا تھا تو نواز شریف صاحب نے باقاعدہ طور پر ٹی وی پہ آ کے یہ کہا تھا کہ ہم ایک کمیشن بنا دیتے ہیں. کیا کسی نے مانا؟ جب معاملہ پولیٹیکل ہو جائے تو پھر یہ تاریخ طے کرتی ہے. اس کے بعد جب یہ کردار اپنا رول پلے کر کے اسٹیج سے اتر جائیں گے تو اس وقت تعین ہوگا کہ کس نے اچھی اداکاری کی, کس نے بری کی, اور کون کس کا اداکار تھا, ڈائریکٹر کون تھا. یہ ساری باتیں اس وقت پتہ چلیں گی. جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ جو ڈیفیکشن جن لوگوں نے کی ہے, یعنی جن لوگوں نے ووٹ کسی اور کے نام پہ لیے تھے اور اپنی وفاداری مسلم لیگ نون کے کھاتے میں ڈال دی, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہیں اصطلاحاً عمران خان صاحب پولیٹیکلی انہیں لوٹا کہتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے, جو کہ منحرف اراکین, میرا خیال, ہاں یہ لفظ یہ ترکیب میرے ذہن میں, ذرا بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یاد دلا دی. اچھا دیکھیے, جو منحرف اراکین کا معاملہ ہے یہ ہے اس وقت تک جو مجھے پتا ہے وہ 46 افراد کے بارے میں, 20 ہیں قومی اسمبلی کے اور 26 ہیں صوبائی اسمبلی کے, اور صوبائی اسمبلی کے بشمول علیم خان صاحب ہیں. اب 20 جو ہیں انہوں نے تو آج جو جمع کرا دیے ہیں اپنے جواب کے, ہم تو پی ٹی آئی کے اندر ہیں, ہم تو نہیں کہیں گئے اور ہم نے تو کوئی حکم عدولی نہیں کی. اب انہوں نے جو حکم عدولی کی ہے, انہوں نے کہاں ان کی تصویریں آئیں, وہ اب ایک معاملہ ہے کہ کیا یہ حکم عدولی ہے, یہ اسرٹین ہوگا جو کہ آفیشلی ووٹ کاسٹ کیا نہیں تو وہ اس میں نہیں آتے. اچھا, اب جو ابھی بجٹ میں پتہ چل جائے گا, جی ابھی بجٹ آ رہا ہے, پتہ چل جائے گا. اب جو 26 لوگ ہیں, ان 26 لوگوں میں تو کلیئر کٹ بات ہے نا, ان 26 لوگوں نے اپنی پارٹی کے خلاف نہ صرف اعلان کیا, حمزہ شہباز صاحب کا ساتھ دینے کا نہ صرف دعویٰ کیا, اس کے بعد اس دعوے کے ثبوت میں یہ اسمبلی تشریف لے گئے,
जहां पर इनके एतमाद से मुंतखब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार मौजूद था जी, और फिर इन्होंने हमजा शहबाज को वोट डाला और वो वोट रिकॉर्ड पे आ गया, क्योंकि खुफिया वोट तो है नहीं। तो लिहाजा अब इन लोगों का जो 26 अफराद हैं, जी, हमारे जो रहबरान मिल्लत व कौम हैं, जी, जिन्होंने वोट तो किसी और के नाम पे लिया था, लेकिन उनकी ईमान और ज़मीर का तकाजा था कि वो किसी और की झोली में जा गिरे, ठीक है, वो हमारे नसीब की बारिशें जो किसी और के छत पे बरस गईं, तो अब उसका कुछ ना कुछ तो अंजाम होना है, जी, ठीक है। अब वो जो अंजाम है वो है इलेक्शन कमीशन के हाथ में। अब इलेक्शन कमीशन के सामने सवाल ये है कि जनाब इन 26 अरकान को हमने डिफेक्ट करना है या नहीं करना। पहली बात तो यह है कि डी सीट हो, और दूसरी बात यह कि ताहियात हो या ना हो, ये अगली बात है। अब जरा तसव्वुर करें कि ये डी सीट होते हैं तो फिर हमजा शहबाज की हुकूमत कहाँ खड़ी होगी? उनके लिए मजीद 26 लोगों का बंदोबस्त करना होगा ना, तो वो 26 लोग कहाँ से आएंगे? ये हो फिर वो डी सीट होंगे। वो फिर वो डी सीट होंगे। तो ये सिलसिला कहाँ तक चलना है? क्या हमने इसी तरह ज़मीरों की खरीदो फरोख्त इसी तरह करनी है? क्या दूसरों के नसीब के बादल अपनी छतों पे लाके बरसाने? अगर ये करना है तो पाकिस्तानी सियासत में कभी भी अच्छाई नहीं आएगी। अब आपने सवाल करना है साथ से, लेकिन आप ना करें। अच्छा। सवाल करता हूं मैं, चलें आप कर लें, साथ लेकिन इसके बाद मुझे आपसे भी सवाल करना है अलीम खान और जहांगीर तरीन से जी मुताबिक। जी, साथ सवाल ये है मेरा आपसे कि अगर मेरी कुछ बात हो रही थी लोगों से कि अगर अब इस वक्त 26 तारीख तक, अगर यानी 30 दिन के अंदर अंदर अगर इलेक्शन कमीशन ये फैसला नहीं करता कि ये इन लोगों ने डिफेक्शन की है और उसका इर्तिकाब किया और अब ये डी सीट है, तो फिर जो पार्टी का दिया हुआ डिक्लेरेशन है वो हतमी समझा जाएगा। क्या ऐसी है? ऐसे ही है, और मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं। इलेक्शन कमीशन ने हबीब साहब ने जो तशरीह की, ये बात दुरुस्त है, सिर्फ उसमें थोड़ी सी मैं तौसीह करता चलूं। इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला नहीं करना कि डी सीट होंगे या नहीं होंगे, ये फैसला आईने पाकिस्तान ने कर दिया कि ये डी सीट होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ नोटिफिकेशन जारी किया। अच्छा, इलेक्शन कमीशन इसमें यह फैसला नहीं कर सकता आइन की शिक की मौजूदगी में कि इन्होंने पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ चीफ मिनिस्टर का वोट तो कास्ट किया, लेकिन अच्छा, ये अब पंजाब की बात पंजाब की मैं बात कर रहा हूं कि पार्टी की हम सिर्फ अभी उन 26 की बात कर रहे हैं कि इन्होंने पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ वोट तो कास्ट किया, लेकिन इसके अंदर ये एक एक्सक्यूज बनती है और हम इसको डी सीट नहीं करेंगे। एक्सक्यूज आइन में कोई मौजूद नहीं है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन का रोल सिर्फ नोटिफिकेशन पास करने का है कि ये लोग अब से डी सीट हो गए। सही, वो अदालत में चैलेंज कर सकते हैं, अदालत उसके ऊपर डिलिब्रेशन कर सकती है, अदालत उसका वक्त का तयन कर सकती है, फॉर लाइफ होगा, एक दफा होगा, क्या होगा, अदालत दीगर फैसले बाद में करेगी। इलेक्शन कमीशन कोई मुकदमा सुन के फैसला नहीं कर रहा, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई करने, क्योंकि आइन की शिक क्लियर है, डाली इसलिए गई फौरी तौर पे फारिग कि ये फारिग हो जाएंगे। अब सवाल ये है, सॉरी एक जुमला, जी जी, कि इलेक्शन कमीशन अगर इसको डिले कर देता है और नोटिफाई नहीं करता, फिर क्या होगा? तो हमारे पास एक इसकी मिसाल बनती है, और वो भी फिर से यूसुफ गिलानी साहब के केस के अंदर हमें जाना पड़ेगा, जो इफ्तिखार चौधरी साहब ने सुना। पहली दफा ऐसे हुआ कि अदालत ने किसी को कन्विक्ट कर दिया, कन्विक्शन की बेसिस के ऊपर स्पीकर को चाहिए था कि वो इलेक्शन कमीशन को कहे कि इनको डी नोटिफाई कर दें। स्पीकर ने कहा मैं नहीं करती। वो पावर तो स्पीकर की थी, लेकिन स्पीकर ने कहा, फहमीदा मिर्जा साहिबा ने कहा कि नहीं करती। अदालत में वापस रिट फाइल हुई जी। इफ्तिखार चौधरी साहब की इस बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी इलेक्शन कमीशन को कि आज शाम 5 बजे से पहले पहले यूसुफ रजा गिलानी की डी नोटिफिकेशन की समरी मूव करके साइन करके अदालत में जमा करवाएं। जी साहब। इसी तरह हो सकता है कि अगर इलेक्शन कमीशन कोई फैसला ना करे और 30 दिन गुजर जाएं, तो 31वें दिन एक अदालत में पिटीशन फाइल हो जाए कि इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं कर रहा, और अदालत के पास ये हुक्म होगा कि इलेक्शन कमीशन से कहें कि शाम तक अपनी नोटिफिकेशन हमारे पास लेके आए। अब उसको कितना तूल दिया जाता है ये तो अदालत बेहतर जानती है, लेकिन कानून में स्पेस नहीं है, ऑप्शन नहीं है। आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करना है, ये डिसाइड नहीं करना, ऑलरेडी कानून मौजूद है। जब पार्टी हेड ने कह दिया ये डिफेक्ट कर गए, स्पीकर ने कह दिया डिफेक्ट कर गए, सबके सामने डिफेक्ट कर गए, तो इलेक्शन कमीशन कैसे करेगा? हबीब साहब, आप इससे पहले कि आप साहब के पास जाएं, कुछ सवाल मेरे पास भी हैं उन खबरों से मुतालिक जो आपके पास हैं। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने एक यूट्यूब पर
پر انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں انہوں نے جو ہے بات کی ہے علیم خان اور جہانگیر ترین سے متعلق، ان سے متعلق باتیں کرتے ہوئے کہا کہ ایک کا مسئلہ چینی کمیشن کا تھا اور دوسرے کا مسئلہ کچھ زمین کا تھا. اس سے متعلق جب جو آپ کے پاس اندر کی خبر ہے وہ مجھے خان صاحب نے یہ بتائی تھی یہ بات، اور یہ آج سے کوئی مطلب رمضان کے آخری دنوں میں ان سے میری ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے بتائی تھی یہ بات بڑی ڈیٹیل سے. دیکھیے جہاں تک جہانگیر خان ترین کا معاملہ ہے نا، تو ان کی عمران خان صاحب سے دوستی اور دشمنی یا سیاسی مخالفت اپنی جگہ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین کا معاملہ عمران خان صاحب کے خیال میں یہ سریحن کرپشن کا معاملہ ہے، لیکن میرا خیال ایسا نہیں ہے. میرے خیال میں گورنمنٹ کی پالیسی میں جب گنجائشیں آپ نے دی ہوتی ہیں، اور میں اس کو پالیسی کرپشن سمجھتا ہوں جہاں پہ اس طرح کی ڈسکریشن آتی ہیں، جہاں پہ آپ نے اس طرح کی ڈسکریشن دی ہوتی ہے ایس آر اوز یہ وہ سرکاری کھاتے میں، تو لہٰذا اس کو آپ اس طرح صریح معنی میں کرپشن نہیں کہہ سکتے، اور میرا خیال ہے کہنا بھی نہیں چاہیے. لیکن بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ علیم خان صاحب اب عمران خان کے مخالف کیمپ میں ہی سمجھے جاتے ہیں، اور سوری جہانگیر خان ترین صاحب. جہاں تک علیم خان صاحب کا معاملہ ہے، انہوں نے مجھے عمران خان صاحب نے یہ بات کھولی تو میں اب ذرا آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو ہمارے دریائے راوی ہے ایکچولی اس کے گردا گرد ایک زمین کا، اس کے قریب کی ایک زمین کا معاملہ ہے، اور وہ آج علیم خان صاحب سے خود منسوب بات چل رہی تھی کہ کئی ہزار ایکڑ. اچھا اب وہ جتنے بھی ایکڑ زمین ہے اس میں ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ میں تو وہاں پہ اپنی کھیتی کر رہا تھا. سعد صاحب نے آئے، سعد صاحب نے کہا کہ جناب یہ آپ پیسے لیں اور سائڈ پہ ہو جائیں. اب یہ ہے ٹرانزیکشن، لیکن جہاں میں کھیتی کر رہا تھا اصل میں وہ دریا کی زمین تھی. اب کیا دریا کے پیٹ میں، دریا کے پارٹ میں آنے والی زمین کیا ریگولرائز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ یہ بات عمران خان صاحب کے علم میں ایکچولی یہ بات ہے جس کی بنیاد پہ وہ بات کرتے ہیں کہ ایکچولی اس زمین کو ریگولرائز کروانا تھا. پھر اس کے بعد بقول خان صاحب کے کہ علیم خان صاحب ان کے پاس آئے اور انہوں نے وائس چیئرمین ایل ڈی اے کے حوالے سے ان کی شکایت کی. انہوں نے کہا کہ جناب آپ ذرا مہربانی کریں، انہیں ہدایت جاری کریں. تو ان سے جب بات کی انہوں نے کہا جناب یہ میں دریا کے پارٹ کی زمین کیسے ریگولرائز کر سکتا ہوں، میں بھی پھنس جاؤں گا، سارے پھنس جائیں گے. تو اس وجہ سے عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان سے وہ ڈسٹینس ہوتا چلا گیا. لیکن بہرحال اس کے کچھ حقائق جو دوسری سائڈ کے آج علیم خان صاحب نے بتائے ہیں، ہوپ فلی مزید بھی آ جائیں. اچھا حبیب صاحب مجھے سعد صاحب سے سوال کرنے، لیکن اس سے پہلے آپ کی اجازت درکار ہے. آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے سعد صاحب سے، میں نے جی میں سعد آپ سے جو سوال کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ وکیل ہوں ان 26 افراد کے جنہوں نے ووٹ تو کسی اور کے نام پہ لیا اور کسی اور کی ساتھ مطلب نشست بنا لی، تو ان کے پاس کوئی آپشن ہے نکلنے کا؟ اچھا ویسے حبیب صاحب نے مجھے بتایا ایک دفعہ اب سے کچھ عرصہ پہلے کہ مفت قانونی مشورہ نہیں دینا چاہیے، لیکن میں حبیب صاحب کو دے دوں. لیکن یہ غریب پھنسے ہوئے. دیکھیے آرٹیکل 63 الف میں ڈسکوالیفیکیشن کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. اچھا آئین کا یہ آرٹیکل ڈالا ہی اس چیز کے لیے گیا تھا، اس لیے اس کے اندر کوئی آپشن نہیں ہے. اور عدالتیں یہ نہیں کہیں گی، نہ الیکشن کمیشن اس کو ڈیلے کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ لوگوں کو ڈسکوالیفائی نہیں کریں گے، کیونکہ اگر یہ نظیر چل پڑی تو وہ آئین کا آرٹیکل ریڈنڈنٹ ہو جائے گا، یعنی کہ اس کی کوئی وجہ نہیں رہ جائے گی. لیکن جب بھی مقدمہ آرگیو ہوگا تو اس مقدمے میں صرف ڈی سیٹنگ آرگیو نہیں ہوگی، فار لائف ڈسکوالیفیکیشن بھی آرگیو ہوگی. جی سعد صاحب، اس لیے بہتر ہے کہ وہ مقدمہ آرگیو نہ کروائیں، ریزائن کر کے بائی الیکشن میں چلے جائیں اور کہیں کہ ہم آج بھی کوالیفائڈ ہیں، کیونکہ جو ایک دفعہ ہم ڈی سیٹ ہوئے ہو گئے، ہم فار لائف ڈسکوالیفائڈ نہیں ہیں. سوری ایک جملہ، اگر اس وقت کوئی پٹیشن فائل ہو کے فار لائف ڈسکوالیفائڈ ہیں تو اس کا کاز آف ایکشن ان غریبوں کے لیے بھی سب جن کے لیے آپ نے مشورہ مانگا ہے، سعد صاحب نے مفت مشورہ دے دیا. اس پر مزید بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. گورنر پنجاب اپنی ضد پر قائم ہے. حمزہ شہباز کو بطور وزیر اعلیٰ پنجاب ابھی تک وہ نہیں مانتے. اس حوالے سے انہوں نے آرمی چیف کو خط بھی لکھا ہے اور خط میں کہا ہے کہ وہ اپنا آئینی فریم ورک پر عمل درآمد کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اس سے پہلے گورنر نے وزیر اعظم اور صدر پاکستان کو الگ الگ خط لکھا. وزیر اعظم کو جو انہوں نے خط لکھا اس میں کہا کہ حمزہ شہباز وزیر اعظم کے بیٹے ہونے کا غلط استعمال کر رہے ہیں.
حبیب صاحب یہ سب سے پہلے تو بات آ جاتی ہے آرمی چیف کی، کیا گورنر کو، ایک شخص جو کہ ایک آئینی عہدے پر موجود ہے، اسے چاہیے کہ وہ آرمی چیف کو ایک خط لکھے اور خط کے ذریعے جو ہے وہ مداخلت کی دعوت دے؟ اگر تو آپ بات اصولی طور پہ کر رہی ہیں تو اصولی طور پہ تو نہیں لکھنا چاہیے، لیکن گورنر اور صدر ایسے عہدے ہیں کہ جو کسی سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں کوئی ان کے سامنے، جہاں تک مجھے لگتا ہے، یہ تو ساتھ زیادہ اچھے طریقے سے بتا سکتا ہے کیونکہ انہیں جتنی پروٹیکشن حاصل ہے پولیٹیکلی، تو لہٰذا وہ اس طرح کی کئی چیزیں کر سکتے ہیں۔ وہ لوگوں کو انوائٹ کر سکتے ہیں کہ جناب آپ ذرا بتائیں نا کہ یہ کام ہو رہا ہے یا اس میں اپنا رول پلے کریں۔ اب وہ کرتے یا نہیں کرتے، کیونکہ اس کے ساتھ سپورٹ چاہیے بہرحال ایگزیکٹو کی۔ صدر اور گورنر انڈیپینڈنٹلی حکم تو نہیں کسی کو دے سکتے، تو لہٰذا اس حکم کی جو نوعیت ہے وہ نصیحت جیسی ہی ہوتی ہے یا درخواست جیسی ہوتی ہے، اس سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے۔ دیکھیے جہاں تک، اور اس کا دوسرا حصہ ہے پولیٹیکل۔ دیکھیے پولیٹیکلی ہم بڑا سب لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جناب آخر عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف اس طرح پنجاب کے اندر معاملات کیوں لٹکائے ہوئے ہیں، اس میں کیوں معاملہ خراب ہے۔ دیکھیے عمران خان صاحب کا وہ آج بھی بتا رہے ہیں، اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا ڈیپلی دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کا خیال یہ ہے کہ ہمارے گئے ہوئے جو 23 لوگ ہیں، جب وہ چلے جائیں گے، جب 26 لوگ جو ہیں، جب ان کو ڈسکوالیفیکیشن ڈی سیٹ ہو جائیں یا وہ جیسے سعد نے بتایا کہ مجبور ہو جائیں استعفیٰ دینے پہ، ہر دو صورتوں میں جب وہ باہر نکل جائیں گے اسمبلی سے تو آٹومیٹکلی پنجاب اسمبلی کے اندر کسی کے وزیر اعلیٰ بننے کے امکانات کم ہو جائیں گے، تو گورنر کے پاس اسمبلی توڑنے کا اختیار آ جائے گا۔ اور جب وہ اختیار آ جائے گا تو اب آپ ذرا ملا کے دیکھیے کہ وفاق سے استعفے اور پنجاب اسمبلی ٹوٹی ہوئی ہو، تو پھر پاکستان میں کون ہوگا جو کہے گا کہ جناب، اور کے پی اگلے دن ٹوٹ جائے تو پاکستان میں کون ہوگا کہ کہے گا کہ نہیں جی اب الیکشن نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا یہ وہ کارڈ ہے، ایک وائلڈ کارڈ ہے جس کو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ ورنہ جو عمر سرفراز چیمہ صاحب ایسے آدمی نہیں ہے کہ وہ عہدے سے چپکے رہے کہ جناب میں بالکل، مجھے چونکہ گورنر ہاؤس بڑا اچھا لگتا ہے، گورنر کی کرسی بڑی عزیز ہے تو میں یہاں بیٹھنا چاہتا ہوں، یہ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ اب جو صورتحال جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اب یہ الیکشن کمیشن، اب آپ ذرا ڈیٹس دیکھیں، آپ جو ہے نا کئی ساری ٹائم لائنز جو ہے نا وہ رن کر رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک طرف ہے گورنر کی ٹائم لائن، صدر نے کیا کیا، صدر نے سمری روک لی، 15 دن روکے رکھی، اچھا اب پھر 10 دن کے لیے روکے رکھیں گے، اگلے 10 دن کے لیے، پھر 15 دن کے لیے ایک نئی سمری جب نئے گورنر کی آئے گی تو پھر روک لیں گے۔ ان دنوں میں وہ ٹائم پورا ہو جائے گا جو دراصل ڈیفیکشن لاگو کرنے کے لیے، ڈی سیٹ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد اس عرصے میں یہاں پہ گورنر بن جائیں گے پرویز الہی صاحب، تو پرویز الہی صاحب آتے ہی کریں گے کہ جناب بالکل یہ اسمبلی میں نے یوں توڑ دی۔ اچھا وہ ایک نئی سچویشن ایمرج کر جائے گی۔ تو ایکچولی یہ جو آپ کو بظاہر نظر آ رہا ہے نا کہ جناب یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ کر رہی ہے تو شاید بے وقوفی میں کر رہی ہے، بے وقوفی میں بالکل نہیں کر رہی، اس کے پیچھے ایک باقاعدہ پلان ہے۔ اور آپ ذرا یہ جو رننگ ٹائم لائنز ہیں نا ان کو ذرا دیکھیں گے تو آپ کو پھر اندازہ ہوگا اس پالیٹکس کا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ پلان کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہ ابھی آگے چل کر دیکھیں اب اس میں اگر یہ پلان کامیاب نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوگا، فرض کیا چیف الیکشن کمیشن کے پاس یہ معاملہ ہے، اگر الیکشن کمیشن میں ٹائم زیادہ لگا تو کیا یہ ایک پولیٹیکل موقف بنے گا یا نہیں بنے گا؟ ایک پولیٹیکل ایشو بن جائے گا نا۔ جہاں پہ عدالتوں کو 12 بجے کھلنے کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ چیف الیکشن کمیشن یا الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوگا، یہ آپ کا محض گیس ورک ہے۔ اس کے بعد تو صورتحال کہیں سے کہیں چلی جائے گی۔ تو لہٰذا یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس نے کافی ویل تھاٹ آؤٹ یہ پلان ہے۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے چپکے ہوئے ہیں، چپکے نہیں ہوئے، وہ ایکچولی گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ اور یہ بات حمزہ صاحب کو بھی پتا ہے، یہ بات شہباز شریف صاحب کو بھی پتا ہے، اور اسی وجہ سے ڈاکٹر عارف علوی بھی موقع بموقع طبیعت خراب کر لیتے ہیں، یا ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور موقع بموقع جب طبیعت بحال ہوتی ہے تو وہ
صدارتی امور انجام دینے کے لیے جی میدان حبیب میں آ صاحب، جاتے ابھی ہیں۔ صاحب بس وقت کم ہے، مجھے ساتھ صاحب کے پاس بھی جانا ہے۔ ساتھ صاحب وقت کی کمی کا جو ہے وہ تعین کرتے ہوئے مختصراً مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ اب حمزہ شہباز اور اس وقت موجودہ حکومت کو بھی تحریک انصاف کے اس پلان کا سارا علم ہے، اسی کے تحت وہ چاہتے ہیں کہ گورنر کو ہٹایا جائے۔ ایک بار پھر وزیر اعظم نے سمری بھیجی ہے صدر کو، پہلی سمری پہ بھی کچھ نہیں بنا، اسے بھی کیا ہولڈ کر سکتے ایک ہیں؟ مفت مشورہ اور دے دو، مسلم لیگ نون اس میں سے کیسے نکلے؟ مسلم لیگ ہٹا لے گی گورنر کو؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں گزارش کروں، میں حبیب صاحب کی جو سب سے پہلی والی بات ہے اس پہ گزارش کر کے میں اس پہ آتا ہوں۔ جی جی، قانون کے اندر آرمی چیف کے پاس کو خط نہیں لکھنا چاہیے۔ قانون کے اندر آرمی چیف آرمی ایکٹ 1952 کے اندر باؤنڈ ہیں، ان کی پاورز کانسٹیٹیوشن اور 1952 کے اندر باؤنڈ ہیں، اور اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کے گورنر خود انہیں انوائٹ کرے مداخلت کرنے کی تو یہ وہی بات ہے جس سے فوج بار بار کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں دور رکھیں اور اس طرح کے کام نہیں کرنے وہ چاہیے۔ اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ پچھلی حکومتوں نے تو 11 کی بریگیڈ بھی بلائی ہوئی ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک صوبیدار دے دیں، 4 بندے دے دیں، میں گرفتار کر لوں گا۔ حکومتوں کے اندر تو مارشل لاز بھی لگے ہوئے ہیں نا، تو ہم اس نظیر میں تو نہیں جا رہے کہ مطلب پہلے کیا ہوا، لیکن یہ قانونی ٹائپ طور پہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، سیاست میں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ میں حبیب صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں، صرف ایک جملہ کہ اگر گورنر کا خیال ہو کہ کوئی شخص بھی ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے سکتا تو اسمبلی ڈیزالو کر سکتا ہے، اور اگر نون لیگ کا گورنر بھی آ جائے تو 20% سے پی ٹی آئی ووٹ آف نو کانفیڈنس جمع کروا سکتا ہے، ووٹ آف کانفیڈنس کی تحریک جمع کروا سکتا ہے، جس میں کوئی شخص بھی واپس کامیاب نہیں ہوگا اور اسمبلی ڈیزالو۔ ٹھیک ہے حبیب صاحب، آپ کے سوال کا جواب دے دیا، ساتھ صاحب نے اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے کل ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔